हिना जावेद का कत्ल होता है। एक होता है थर्ड डिग्री, एक होता है विदाउट एनी डिग्री। इस तर्ज का तशद्दुद वो खामिन जो माहिर नफ्सियात है, वफाकी दारुल हुकूमत की बड़ी यूनिवर्सिटी, उसमें प्रोफेसर है वो। क्या क्या किया होगा उसने? शादी के रोज से तशद्दुद का आगाज हुआ, फिर उसे जहर दे के मारने की कोशिश भी हो गई। हिना जावेद की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या देखने को मिला है? गर्दन टूटी है, जिस्म पर तेज धार आले से। अब ये कहा जाता है इसकी दूसरी शादी है। उसकी जो रीजन है पहली शादी खत्म होने की, वो डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ भी करता था। उसके एक साथी प्रोफेसर की बात आज एक सोशल मीडिया की जीनत है। वो ये कहता है कि हमारे पास आके बड़े फखरिया अंदाज में ये कहता था कि आज मैंने बीवी को पीटा। बाथरूम खोला तो लाश लटक रही थी, दोनों हाथ पीछे बंधे, जिस्म सारा नीला है और खून के धब्बे हैं जा बजा। यानी कि तशद्दुद कपड़े पहने हुए भी हुआ, बरहना करके भी किया गया। सर ये अकेला था? इसके साथ ज़ीशान इसका घरेलू मुलाजिम। अच्छा, वो भी मिलके मारता रहा? वो मारता रहा और एफआईआर में इस हनीमून पीरियड में इस खबीस ने क्या किया, अब सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट और नाज़रीन, आपके लिए एक एक्सक्लूसिव किस्म का एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। नईम मुस्तफ़ा साहब क्राइम रिपोर्टर हैं, एक गहरी नज़र रखते हैं क्राइम स्टोरीज़ पे और मुख्तलिफ इशूज़ पे। आज की स्टोरी है हिना जावेद की। हिना जावेद वो लड़की जिस पे बेतहाशा तशद्दुद किया गया। उसकी लाश एक अपार्टमेंट के वॉशरूम से मिलती है, मुंह में कपड़ा दिया जाता है और उसके हाथ कमर के साथ पीछे बांध दिए जाते हैं और उसको जो वॉशरूम का शावर होता है उसके साथ उसकी गर्दन को लटकाया जाता है एक इलेक्ट्रिक वायर से। ये वो जहन है जिनको हमने बदलना है। वो बेशक पढ़ा लिखा हो, वो बेशक एक जाहिल इंसान हो जिसे अपना नाम भी ना लिखना आता हो, लेकिन हमने ये माइंडसेट और ये जो एक सोच बन चुकी हुई है मेल ईगो की, जो बेशक किसी भी जगह किसी भी रुतबे पे हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी को हमने बदलना है और हम काविश करेंगे कि द ब्लू ट्रुथ डिजिटल से ये मैसेज आप तक पहुँचे और आप इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह के प्रोग्राम्स देखते रहें। आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्राइम की स्टोरीज़ के ऊपर। इनसे पूछते हैं कि असल मामला क्या है, हिना जावेद कत्ल केस के पीछे सारे मामला किस तरह से देखते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। सर, हिना जावेद का कत्ल होता है और जिस तरह से लाश मिलती है वो सभी ने देखा है। हिना की क्या गलती थी जो उसको इतनी बुरी सज़ा दी गई और इस अजियत नाक मौत से गुजरना पड़ा उसे? भाई साहब, आपने जो तारुफी कलमात कहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि वो हमारे मुआशरती अलमिये की तरफ इशारा करते हैं। ये एक हिना जावेद का मसला नहीं है। मिन हैसुल कौम हमारा मुआशरा जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ, तशद्दुद की तरफ गामजन है और बड़ी बरक रफ्तारी के साथ है। कुछ लोग हैं जो ऑडियंस में से हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह मोटिवेशन मिलती है किसी को उसकी एप्रिसिएशन पे, इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। आपने कहा कि 3 वाकयात हुए, माह अगस्त में 4 ऊपर तरह वाकयात हुए और यौम आज़ादी, जब जश्न आज़ादी हम जी जी यकम से शुरू कर देते हैं, जी जी, लेकिन आप 10 से लेके और 15-16 अगस्त तक जो वाकयात आप देखें 1-1.5 हफ्ते के दौरान, उससे लगता ये है कि हमारी तमाम तर जितनी तदाबीर हैं वो सारी फ्लॉप हैं। जितने दावे हैं वो गलत हैं। जो हुकूमती इक़दामात हैं वो हाथ जोड़े खड़े हैं दरिंदों के सामने। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो खुदा का इनाम था हम पे, वो था हमारा मरबूत ख़ानदानी निज़ाम जी। वो बावजूद इस अंदाज से तलपट हुआ कि तशद्दुद का रंग उस पे गालिब आ गया। ठीक कह रहा है। आपने कहा जी कि सारे के सारे महरम के हाथों मारे गए। टिकटॉकर आयशा जी जी, जो शमशो बीबी है, जी, मारूफ आयशा जी, टिकटॉकर, उसके बाप और भाई ने उसको महज इस खातिर
کہ وہ شوبز کی دنیا ترک کر دے اور اس کو عزت و ناموس کہا گیا, کچھ کہا گیا ہاں جی کہ ہماری بےعزتی کا باعث ہے, اسے قتل بھی کیا اور مدعی بھی خود بن گئے. ہاں جی یہ ایک بھائی نے جو قتل کا ذمہ دار ہے اس نے اپنے آپ کو مضروب بھی ظاہر کر دیا کہ میں شدید زخمی ہوں اس واقعے میں. یہ دیکھیں قصور میں سابق شوہر نے اپنی ٹک ٹاکر اہلیہ کو مار دیا. اب ایک عجیب صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ اسی ہنا نام کی ایک اور ہنا ظریف جو ہے جی وہ بھی قتل ہو گئی. یہ اوپر تلے واقعات جو ہو رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا خاندانی نظام جو تھا کہ دادا پردادا دادی پردادی ماں نانی نانا جی خالہ پھوپھییں یہ ایک گھر کے ایک کنبے کے فرد گنے جاتے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپا دھاپی ایسی پڑی کہ باقاعدہ ضرب المثل جو تھی اب وہ خون سفید ہونے لگا اور اس انداز سے سفید ہوا کہ جان کے درپے ہو گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے جس ٹاپک کا آج انتخاب کیا ہے ہنا جاوید کا, جی اس میں اس ایک ہوتا ہے تھرڈ ڈگری, ہاں جی ایک ہوتا ہے وداؤٹ اینی ڈگری جس کی آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. اس طرز کا تشدد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاوند, پہلے ہی بات بتا رہا ہوں, پہلا حصہ اس کا, کوئی خاوند اپنی اہلیہ پر اپنی شریک حیات پر ایسا ظلم کر سکتا. اس انداز کی سفاقی ظلم بہت چھوٹی چیز ہے. ہاں درندگی کر سکتا, ظلم بڑی چھوٹا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. درندگی سفاقی کر سکتا ہے ایک. دوسرا وہ خاوند جو ماہر نفسیات ہے, ہاں وفاقی دارالحکومت کی بڑی دانشگاہ جی جی یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہے, وہ لیکچرر, حقیقت ہے, اور کوئی جاہل نہیں ہے, درس دیتا ہے لوگوں کو میل ملاپ کا, جوڑ کا, اور اپنی شریک حیات کو اپنے دور کرنے کے لیے کیا ستم ڈھائے, کیا 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 ہوگا اس نے. آپ اس سے ہٹ کے ابھی جنرل بات کر رہا ہوں میں, اس واقعے کی میں بتاتا ہوں تفصیل آپ کو. آپ صرف اتنا سمجھیں, آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات, جی کہ جو معاشرہ اس حد تک انحطاط پذیر ہو, وہاں کا باسی کہنا, وہاں کا باشندہ کہنا, وہاں کا شہری کہنا خود ایک شرمندگی کا باعث ہے. اللہ اکبر. کہ ایک ماہ میں 4 خواتین, اور یہ نوٹ ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا کی, نوٹ نہیں ہے, اس کو چھوڑیں, یہ کب ہوئے ہیں جب ہماری ریڈ لائن کہی گئی کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہے. جی ایک بات. دوسری بات, خواتین کی ایمپاورمنٹ کے لیے اقدامات کتنے اٹھائے گورنمنٹ نے, بے تحاشا فنڈز, ٹھیک کہہ رہے ہیں, نئے ادارے, ایجنسیاں, پولیس اسٹیشن ویمن کے, جی بینکس ویمن کے, جی گاڑیوں میں, ایون جو کیبس چلتی ہیں اس میں الارمز لگائے گئے. ایک اور بات, رشوں میں ایک اور سنیں, وزیر اعلیٰ خاتون, جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خاتون, جی سینئر منسٹر خاتون, وزیر اطلاعات ہماری قبیل کی جو ہے وہ خاتون. خواتین کی پوری اشرافیہ موجود ہے. اس کے باوجود ہم کس مقام پر کھڑے ہیں, ماہ اگست کے 20 دن پڑھ لیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں, صرف 20 روز ماہ اگست کے. اب آئے ہنا جاوید پہ. جی ہنا جاوید کے 9 ماہ 8 دن ہوئے شادی کو, سال نہیں پورا ہوا, سال پورا نہیں ہوا. ابھی ہنی مون ڈیز ہوتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. 1 سال پہلا یا پہلی اولاد تک. جی اس درندے نے, اس کے ہسبینڈ نے, جس کا نام پروفیسر فیصل اصغر ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ہنی مون پیریڈ کے دوران, ابھی زچگی کے عالم میں ہے وہ, اس کو جس درندگی سے قتل کیا وہ اس دن کا واقعہ نہیں ہے, شادی کے روز سے تشدد کا آغاز ہوا. یہ بھائی اس کے اور والد جو مدعی ہیں مقدمے, متاثرہ خاندان جی ہنا جاوید کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابتدا سے ہی یہ شکایات ملنی شروع ہو گئیں کہ ٹارچر کیا جا رہا کہ ہے. فیصل اصغر جو ہے
وہ بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے, ٹھیک, اسے ایڈکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اسے زہر دے کے مارنے کی کوشش بھی ہو گئی اسی دوران. اچھا, مجھے نہیں پتا لگا آج تک, اور نہ ہی ایف آئی آر اس پہ خاموش ایف آئی آر باقاعدہ, کہ یہ ایسی درندگی کیوں تھی. ایک ایسا شخص جو نفسیات دان ہے, سائیکالوجسٹ ہے, جی, اور سائیکالوجی بھی اکیڈمیا میں ہے, تعلیم دیتا ہے سائیکالوجی, جی, اس کے ذہن پہ ایک ایسا بھوت سوار ہے کہ میں نے جان لینی ہے. اب ایک انگریز کا لفظ سن لے ماہر نفسیات سے, میں نے یہ پوچھا, ایک لفظ ہے سیڈس پلیئر. سیڈسٹ, اذیت پسند. نہیں, ایک ہوتا ہے سیڈسٹ اذیت پسند, ایک ہوتا ہے شخص جو سیڈسٹ پلیئر لے, کہ کسی کو گزند پہنچا کے, تکلیف پہنچا کے, درد پہنچا کے خوشی محسوس کرے. ٹھیک, ایک تو ہے کہ ہاتھ سے کسی کو تنگ کر دو, آپ چھیڑ دو, تھپڑ مار دو, ٹھیک, اذیت دے دو, جی, قمیض کھینچ لو اس کی, ہاں, بازو پھاڑ دو, کالر کھینچ لو, یہ اذیت ہے. ٹھیک, اور کالر کھینچ کے, بازو تھپڑ مار کے, اس کی قمیض کھینچ کے, اس کو برہنہ کر کے آپ یہ ڈانس بھی کرو, رقص بھی کرو, ساتھ خوشی کا اظہار بھی کرو. یہ اظہار مسرت جو ہے اسے سیڈس پلیئر کہتے ہیں. صحیح ہو گیا. اس شخص نے شادی کے آغاز سے ہی سیڈس پلیئر شروع کر دیا. اب یہ کہا جاتا ہے اس کی دوسری شادی ہے. جی, اب یہ تو آپ تعویل نہیں دے سکتے کہ اس نے اہلیہ دیکھ کر, زوجیت میں کسی خاتون کو دیکھ کر ایسا ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. وہ تو پہلے شادی شدہ ہے. جی, اور اس کو یہ ایکسکیوز تو ختم ہو گیا. اس کی جو ریزن ہے وہ پہلی شادی ختم ہونے کی, وہ پتہ کہ آپ کو نہیں مصطفیٰ صاحب, وہ ڈومیسٹک وائلنس اس کے ساتھ بھی کرتا تھا. اچھا, اب میں نے آپ کو یہ جملہ کہہ دیا اس تناظر میں ہی, جی, کہ وہ سیڈس پلیئر لیتا تھا. جی, اب ایک اور بات کہی مجھے ایک نفسیات دان نے اسی تناظر میں. اس نے کہا جی جو بعض لوگ شادی نہیں کرتے, بار بار رشتے آنے کے باوجود انکار کرتے ہیں, ہاں جی, کوئی طبی معاملات بھی خراب نہیں, کوئی ہیلتھ پرابلم ایشوز نہیں آتے, ٹھیک, اور پھر کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے, وہ یہ شعور لے آتے ہیں کہ میں شادی کے بعد اس طرز کا حامل ہو سکتا ہوں, تو اس سے بچنے کے لیے نہیں کرتے. یہ نفسیات دان کہہ رہے ہیں. اوکے, اسٹرینج. اچھا, اب اگلی بات کہ اس فیصل اصغر نے کیوں کیا ایسا؟ ہاں, کیوں مارا؟ اس پہ ایف آئی آر بھی خاموش, متاثرہ خاندان بھی خاموش ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم ایک مدت ایکسٹریم کی ایک تعین نہیں کرتے کہ ہم 2 دن تشدد سہیں گے, 4 دن کہیں گے. میں تو آگے یہ پروگرامز میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ یار آپ کی لاش نہیں آنی چاہیے, آپ کو ختم کر دینا چاہیے. او بھائی, یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. یس, بھائی اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مارے, آپ کو ایسا ایکٹ کرے. ایک دوسرا, گھر والے خاموش کیوں رہے جب پہلا تشدد کیا, بے ہوش کرنے کی کوشش کی, نشہ آور ادویات دیں؟ یہ ہینا جاوید کے گھر والے خاموش نہیں ہیں, آج بہت گھر والے ہیں جو خاموش ہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں, ہر ایک کا المیہ ہینا جاوید کا المیہ ہے, ہر ایک کا ہے. اسی بات کا دکھ ہے. کیا ہوا, ہینا جاوید نے جب پہلی بار شکایت کی, اچھا ہمارے ہاں بچیاں جب نو بیاتا ہوتی ہیں گھر میں جاتی ہیں, سسرال میں میکے سے, سسرال میں گئیں, جی, میکے سے سسرال چلی گئی, جی, جی, پرائے گھر میں چلی گئی نا, پرایا دھن ہے, پرائے گھر میں چلی گئی. وہاں جا کے گھر بسانے کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہیں کہ ان پہ تشدد ہو, خاموشی اختیار کر. صحیح. انہیں گھر سے نکال دے تو گھر آ کے, باہر آ کے, میکے آ کے, نہیں بس ویسے میں آئی ہوں سیر کرنے, بچے ہو جائیں, وہ چپ لے جاتی ہے پھر جان. ایک تو یہ ایک آنسر یہ. دوسرا کیا ہے, وہ آ کے بتاتی ہیں, میکے والے ایزی لیتے ہیں, دے جسٹ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. مینج کرو. نہیں, میں نہیں, بیٹے جاؤ نبھا کرو, گھر بسانا ہے, اچھی بات نہیں ہے, سمجھائیں گے ہم اس کو. کوئی ایکٹ نہیں کرتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب خواتین پر کسی قسم کی درندگی, بد اخلاقی یا دست درازی کی حد تک کوئی واقعہ ہو تو وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے, پتہ ہے آپ کو. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ گھر آئی بچی, اس کو یہ سمجھا کے واپس بھیجنا, ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہ تو چلے جا, چلے جا.
5 شکایات ریکارڈ پہ ہیں فیصل اصغر کے خلاف کہ پہلے بھی یہ ٹارچر کرتا رہا. اس کے ایک ساتھی پروفیسر کی بات آج ایک سوشل میڈیا کی زینت ہے. وہ یہ کہتا ہے, آپ نے جملہ کہا نا کہ پہلی شادی جو ختم ہوئی جی, اس کی بھی وجہ یہی تھی. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس آ کے بڑے فخریہ انداز میں تفاخر کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ آج میں نے بیوی کو پیٹا. اللہ اکبر. مردانگی ہے نا سر, مردانگی انتہائی حیوانگی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, حیوانگی ہے. دیکھیں میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا, مرد شوہر ہے, بیوی کا سرتاج ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں عورت کے حقوق بہت ہیں, لیکن مرد کی موجودگی میں عورت کو بعض چیزوں کا پابند کیا گیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, پابند کیا گیا ہے. جی. مرد کو آزادی, پھر وہی بات جو پہلے پروگرام میں آپ کے میں کہہ چکا ہوں, مرد کو آزادی جو دی گئی ہے وہ حدود و قیود کے ساتھ ہے. ہاتھ ہے مرد کا, ٹھیک ہے, جیب میں ڈالے, اپنی تنخواہ لا کے اپنی بیوی کے حوالے کر دے. ٹھیک. شاپنگ کرنے جائے, سودا سلف لائے, گروسری کرے, بیوی کے ہاتھ میں آ کے دے دے. جی. ہاتھ ہے نا. جی. پھر بیوی اگر کہے کہ یہ کرسی سرکا دو, بیڈ کو کھینچ دو, گھر کی ٹیپ کو بھاری کام, جی. جی. رنگ روغن کر دو, گھر سجا دو, یہ کر لے ہاتھ سے. ہاتھ استعمال کر رہا ہے نا. جی. جی. مرد کی آزادی ہے. وہ انکار کر دے, بیوی سے کہے میں تھکا بہت ہوں, میں نہیں آج کر سکتا, کل کروں. بھائی آپ نے گاڑی اچھی پارک نہیں کی, دوبارہ جا کے پلیز گاڑی, بیوی کہہ رہی میاں سے دوبارہ پارک کر دے, نیچے شکایت آ گئی. انہوں نے کہا نہیں میں کل کروں گا. ٹھیک, آپ کی آزادی. لیکن ہاتھ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں سے بیوی کا چہرہ شروع نہیں ہوتا. واہ, بڑی خوبصورت بات. جب بیوی کا چہرہ شروع ہوا, مرد کے ہاتھ کی آزادی ختم ہو گئی. آزادی کا جنرل مفہوم بھی یہی ہے کہ آپ کے چہرے سے, ہائی کا چہرہ جو ہے وہ نئی مسوا کے ہاتھ اس چہرے تک نہیں جا سکتے بطور تھپڑ. بالکل ٹھیک. ہم نے آزادی کا غلط مفہوم لیا, ہم نے یہ سمجھا کہ عورت باندھی ہے, غلام ہے, کنیز ہے, جو کہ نہیں ہے. شرع میں سخت حکم ہے اس کا. لڑی چلی سیدوں کی کس سے؟ بی بی خاتون جنت سے نا. جی. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. جی بالکل. دنیا کی واحد مثال ہے کہ ساری کی ساری نسل جو ہے باپ سے چلتی ہے. ماں کی سید زادی, اولاد سیدوں کی, وہاں سے. بالکل ٹھیک. نسب کہاں سے؟ خاتون سے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شادی کی حنا جاوید سے, اور شادی کے 2 روز بعد ہی آپ نے تشدد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. آپ کیا سوچ کے, ہنی مون کسے کہتے ہیں؟ ہنی مون کے معنی ہیں وہ لیئر جو آپ اپنے اس عمر تک پہنچنے سے پہلے حاصل نہیں کر سکے, اس لیئر کو شادی دجلہ اور روسو سے لے کے اور باہر سیر سپاٹے تک. ٹھیک. فوراً لوگ کہتے ہیں یار شادی کریے, ہنی مون مناؤ. ہنی مون کیا ہے؟ ہنی مون وہ پیریڈ ہے جس دوران آپ میاں اور بیوی آپس میں ایکویشن پیدا کرتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات ہے کہ سیر و تفریح کے ذریعے مائنڈ میک اپ کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اولاد ہوگی کیا ہوگی, پڑھائیں گے کیسے, رہیں گے کہاں, گھر کیسے بنائیں گے. ڈیسیژن میکنگز ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اسے کہتے ہیں ہنی مون. اور وہ کہا گیا ہے نا کہ سفر کر لو تو ساتھ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. یہ ہنی مون پیریڈ جو ہے, اس ہنی مون پیریڈ میں اس خبیث نے کیا سوچا تھا میں کیا کروں گا, کیا کیا, اب سن لیں. جی. بھائی کو اطلاع آئی, کال سسر کی طرف سے, حنا جاوید کی سسر کی طرف سے, فیصل اصغر کے باپ محمد اصغر, انہوں نے فون کیا, بیٹے ایمرجنسی ہے, آپ کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جی جلدی آ جاؤ گھر. جلدی آ کے. بالکل ٹھیک ہے. اس نے والد کو بتایا, بھاگتے چوکتے وہاں گئے تو گھر میں سارے تلاش کیا, کوئی گھر میں نہیں تھا. دیکھا تو ہنا کہاں, ہنا آوازیں دیکھو نہیں. باتھ روم کھولا تو لاش لٹک رہی تھی. جو شاور ہوتا ہے نا نہانے والا, واش روم کا شاور. ہاں جی. آپ, میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا جس اذیت سے گزری ہے وہ خاتون, لیکن جو حالات بتا رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ لٹکی ہوئی ہے لاش, اس کی گلے میں پھندا ہے کس چیز کا, جو الیکٹرک وائر ہوتی ہے, الیکٹرک وائر لٹک رہی ہے. کائے سے؟
شاور کے ساتھ, دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہیں, گردن کے گرد تار لپٹی ہوئی ہے ساری مکمل, اندر کاپر ہوتا ہے, باہر پلاسٹک کے 2 حصے ہوتے ہیں, وہ سہ رخی تار, وہ سہ رخی تار ہے. اور جسم پر جو ہے نا وہ تشدد کے اس طرح کے نشانات ہیں کہ جو اینٹی مارٹم پوسٹ مارٹم رپورٹ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ جسم سارا نیلا ہے جی, اور خون کے دھبے ہیں جا بجا, یعنی کہ تشدد اللہ, کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوا, برہنہ کر کے بھی کیا گیا, دونوں انداز سے. کپڑے بھی خون میں لت پت ہیں اور جسم پہ بھی خون کے دھبے ہیں. ہنا ہنا کی صدائیں بلند کرتے باپ بیٹا سارے گھر میں گھومتے رہے. یہ لال کرتی راول پنڈی سول لائنز کا ایریا ہے راول پنڈی میں, لال کرتی بڑا گنجان آباد شہر کا پوش ایریا جی. وہ ہنا ہنا کی صدائیں بلند کرتے سارے گھر میں پھرے, آواز کہاں سے آتی؟ وہ تو اس کی جان آفرین کے سپرد کر چکی تھی, وہ روح تو پرواز کر گئی تھی, اور منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا کہ رو بھی نہ سکے. آپ ظلم بھی کریں اللہ, اس انداز کا کہ ظلم پہ آواز بھی نہ اٹھائی جائے. اس کا منہ بھی کپڑے ٹھونس کے بند کیا گیا تھا. اللہ کرے. تشدد کا وہ ایسا طریقہ کار, سفاکی کا, درندگی کا, بربریت کا, جو مرضی استعمال کر لیں, ڈکشنری میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کی صحیح عکاسی کر سکے جو ہنا جاوید پہ ظلم کیا. اور پڑھے لکھے شخص نے, بار بار کہہ رہا ہوں, پروفیسر نے, تعلیم یافتہ, دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے جی, صرف تعلیم یافتہ نہیں. سوشل میڈیا پہ وہ ایک گردش کر رہی ہے ویڈیو جس میں وہ باقاعدہ طور پر جو سینیریوز دیے جاتے ہیں سائیکالوجی میں کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کیا کرو گے, جو اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس کے سامنے دی جا رہی ہے, جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے, لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی آپ لوگوں نے, تو اس میں باقاعدہ طور پر وہ ایگزامپلس جو کوٹ کی جا رہی ہیں وہ بھی مرڈر مسٹریز کی جا رہی ہیں. آپ حساب لگائیں کہ ایک یہ جو مائنڈ میکنگ کی میں بات سٹارٹ میں کر رہا تھا جہاں میں نے انٹروڈکشن کروایا, تو کیوں ضروری ہے اب یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ چکی ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے, اس سے نکلنا ہوگا. یہ ہمیں پڑھے لکھے طبقہ, وہ بے شک یونیورسٹی کا ہے, وہ بے شک ہارورڈ سے پڑھ کے ہے, یہ اس کا کوئی میٹر نہیں کرتا, یہ ذہن سازی ہے. بھائی ذہن سازی کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں, والدین سے اساتذہ, جی, اساتذہ سے خطبہ, پیش امام, معاشرت کے وہ لوگ جو کسی طرح قیادت کرتے ہیں کسی انداز میں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے بڑھ کے ہمیں ایسے اقدامات معاشرتی طور پہ کرنے ہیں کہ جو ہمارے فرض کریں ایک شخص ہے جو میڈیا انفلوئنسر ہے, ٹھیک ہے, وہ میڈیا کے ذریعے, جی, جو امام مسجد ہے وہ مسجد میں اسپیکر کے ذریعے, جو ٹک ٹاکر ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے, اور جو سائیکولوجسٹ ہے وہ نفسیات دانی, نفسیات کے مہارت استعمال کرے, اور پھر جو ٹیچرز ہیں اساتذہ, ان کی کتنی باری ذمہ داری ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے نظام میں. بالکل ٹھیک. ہنا جاوید کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں کیا کیا منظر عام پر آیا ہے یا کیا دیکھنے کو ملا ہے؟ 6 پسلیاں ٹوٹی, گردن کی ہڈی ٹوٹی, لٹکا دیا نا, جی, تاکہ کیا محسوس ہو کہ خود کشی کی ہے. ایک یہ نیا کام آ گیا فنومنا, وہ رضا میر بیچارہ چلا گیا دنیا سے, نوجوان انٹرپرینورشپ کرنے والا تاجر, جی, 4-5 سال میں دولت مند بن گیا تو لوگوں کو اس کی ترقی نہیں آنکھ بھائی. اس کو پہلے کا خودکشی, پوری مرڈر کو خودکشی بنانے کی, پہلا پوسٹ مارٹم ہم نے پروگرام کیا اس پہ. بالکل بھائی, وہ تو پوری ایک منصوبہ بندی کے تحت خودکشی قرار دی گئی. اسی طرح اس کو لٹکایا گیا تار کے ساتھ کہ خودکشی ہو جائے, لیکن بے وقوفی جو ہے, نیچے کوئی چیز نہیں تھی, وہ لٹک رہی تھی بیچاری تار کے ساتھ, شاور کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اب گردن ٹوٹی ہے, پسلیاں ٹوٹی ہیں, جسم پر نیلا پن اتنا ہے کہ ضربات ہیں کسی تیز دھار آلے سے, کسی مضبوط شخص نے ہاتھ اور پاؤں سے گھوسے بھی مارے ہیں. سر یہ اکیلا تھا مارنے والوں میں سے؟ اس کے ساتھ ذیشان, اس کا گھریلو ملازم. اچھا, وہ بھی مل کے مارتا رہا؟ وہ مارتا رہا, اور ایف آئی آر میں تو سسر پہ بھی کہا ہے کہ سسر بھی تشدد کرتا رہا, وہ بھی ذمہ دار ہے قتل کا. تشدد تینوں پہ الزام ہے,
اور پہلے کے واقعات بھی ریپیٹ کیے گئے ہیں کہ تشدد کے الزامات. 3 چیزیں ایف آئی آر میں جو ہے نا وہ قابل غور ہیں. پہلی بات ذہنی اذیت. ٹھیک. اسٹریس ٹو ڈیتھ. اس حد تک ذہنی اذیت کہ آدمی دیوار سے لگ جائے, موت قبول کر لے. ایک اگر میں ماری جاؤں تو بہتر ہے. دوسرا شدید بدسلوکی, تنگ آمد بجنگ آمد. آپ اتنا زج کر دیں اگلے کو کہ وہ دعا مانگنے لگے اللہ کرے مجھے موت ہی آ جائے. یہ وہ شدید بدسلوکی. صحیح کہہ رہے ہیں. تیسرا جسمانی تشدد, فزیکل ٹارچر. اور چوتھی بات میں نے آپ کو بتا دی, وہ سیڈس پلیئر. ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ 4 وجوہات ایف آئی آر میں بتائی گئیں, اور جن ویڈیوز کا آپ نے تذکرہ کیا سوشل میڈیا کی زینت ہے آج کل, ان میں کیا ہوا کہ ان میں یہ شخص اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کر رہا ہے ہاں جی کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے, یہ برائی کا ہے. بالکل ٹھیک. دوسروں کو نصیحت, خود میاں فضیحت. اللہ غرق کرے ایسے لوگوں کو. بھائی صرف بد دعا سے کام نہیں چلے گا. اب جو خواتین, سر اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس پورے کرائم انویسٹیگیشنز میں, خصوصاً کرائم کی بیٹ کور کرتے ہوئے, ایسے کیسز ہوتے تھے تب سے, جب سے آپ کو عرصہ ہو گیا اس طرح دراز سے آپ صحافت کر رہے ہیں؟ اتنی تواتر سے نہیں ہوتے تھے, تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی آپ کے پروگرام میں, اسی چینل پہ آپ کے, جی, کہ جب بھی آپ نے خونریزی جو ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کو روکنے کے لیے خون کی دیوار کھڑی کی ہے نا, تو خونریزی میں اضافہ ہو گیا. صحیح. ہم اس وقت خدا نہ کرے خاکم بادان ایسا نہ ہو, ہم خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں, حکومت رجیم چینج ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, صدر جا رہا ہے, نیا چیف منسٹر آ رہا ہے, فلاں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم معاشرتی المیہ یہ ہے, پرتشدد معاشرے کے باسی شہری ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ گوئنگ ٹورڈز بلڈ شیڈ. بڑی بات. آپ نے کراچی میں دیکھا نہیں کہ رضا میر جیسے نوجوان کے جانے پہ جو کچھ ظلم کیا تھا پولیس نے, وہاں کی لوکل پولیس نے, ڈاکٹرز نے, فورینزک ایکسپرٹس نے, جی, اس پہ جنزی کیسے باہر آئے ہیں. ہاں جی, دیکھا آپ نے نا. جی جی, اسے انقلاب کہتے ہیں نا. اور انقلاب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں کیا ہوا, جی یہی ہوا. انڈیا میں کیا ہوا, یہی ہوا. ایران میں جو انقلاب خمینی تھا وہ کیا تھا, وہ یہی تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی تھا نا. جی جی یہی تھا. یہی باتیں بنیاد بنتی ہیں بھائی. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگ سوچ رہے ہیں کہ حکومت آ رہی ہے کہ جا رہی ہے, صدر جا رہا ہے کہ گورنر آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ آ رہا ہے. اس کو چھوڑ کے اس بات کو دیکھیں کہ ہم نئے ادارے بنا رہے ہیں, نئی ایجنسیاں بنا رہے ہیں, تفتیشی افسران انڈکٹ کر رہے ہیں, پروموشن زیادہ دے رہے ہیں, کلچر بڑھانے کی, بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, فنڈز مہیا کر رہے ہیں, اختیارات کی بھرمار ہے, سب کچھ کر رہے ہیں. سر لیکن یہ سارے ایشوز جو آپ نے بتائے ہیں, یہ جب رکھے جاتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے آگے یا پولیسنگ کے آگے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی بٹن نہیں ہے کہ ایک دن میں ساری جو چیزیں خرابی کی باعث بنی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. وہ آپ ان کا موقف کے بھائی اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو ڈیٹوریٹ مزید کیوں ہو رہی ہیں, خراب کیوں ہو رہی. میں تو یہ کہنے سے ٹھیک نہیں ہو رہی, میں کہہ رہا ہوں مزید خراب کیوں کر رہے ہیں آپ بھائی. ٹھیک بھائی 1 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ کہہ چکا, خونریزی کے آگے خون کی دیوار کھڑی نہ کریں. اور ایک بات یاد رکھیں, جب بھی آپ نے میرٹ سے ہٹ کر فیصلے کیے, گدھوں پر لائبریری کی کتابیں لاد دی اور پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کی, ثابت کر رہے ہیں نا آپ, جی ثابت کرنے کی کوشش کی, تو یہی حالات ہوئے ہمیشہ. ٹھیک. لوگوں کو یاد نہیں ہے ایف ایس ایف بھٹو صاحب کی, بھٹو صاحب کی فیڈرل سیکورٹی فورس جو تھی, جی اس کا انجام کیا ہوا تھا. لوگ تبادلوں کے لیے, جان بچانے کے لیے بھاگتے تھے. ٹھیک ہے. دشمنداری کی نئی لہر آ گئی تھی, گنڈا ایکٹ لگانا پڑا تھا آپ کو, یہ ساری باتیں تھی نا. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آئے روز جو ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں, ان میں آپ دفعات چھپا کے, حالات کو خراب کر کے, جھوٹی انکوائری رپورٹیں لکھ کے, ایف آئی آر کے مدرجات خراب کر کے, تفتیشیں غلط کر کے, فورینزک رپورٹس چینج کرا کے, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے چیلنج سے کہا ہے
مجھے 10% FIR ہیں ان کے کانٹینٹ صحیح دکھا دیں، 10% کے، بالخصوص پنجاب میں، باقی صوبوں میں ایسے ہی ہے. ٹھیک. تو اگر نہیں ہے تو بھائی صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حالات پہ نظر کریں کہ کہیں ہمارے ایکٹ باؤنس تو نہیں ہو رہے. صحیح. اگر نئے ادارے بنا کے عوام کا اعتماد بحال ہوا پھر تو ٹھیک ہے. اگر عوام زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہوئے اور عدم اطمینان ظاہر کیا تو پھر ہمارے ایکٹ میں خرابی ہے، اور وہ خرابی دور کر لیں. نہیں کریں گے تو پھر سڑکوں پر جینزی جو ہے وہ آپ سے آپ کے اختیارات بھی چھینے گی. اسے ہی انقلاب کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر بہت شکریہ آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا، اور امید کرتے ہیں ہماری آڈینس کو کچھ نہ کچھ ملا ہوگا. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں. اور اگر میں آج اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کرے اور اپنے گھر والوں کو بتائے، اور اگر گھر والے نہیں سنتے تو وہ قریبی پولیس اسٹیشن یا کسی ارباب اختیار تک پہنچ کے رسائی حاصل کر کے اس تک وہ میسج ضرور پہنچائے، کیونکہ یہ ہم نے ہی مل کے اس پہ آواز اٹھانی ہے. اور خصوصاً اس چیز کو ہم نے ہی دیکھنا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں محفوظ رہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر.